बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से चुने हुए लोग हैं जिन्हें कायनात का मालिक रात के अंधेरे में खुद पुकारता है? और क्या आपने कभी सोचा है अल्लाह तबारक व तआला नमाज तहज्जुद के लिए किसको बेदार करता है? आखिर किस को ये अजीम तौफीक मिलती है? वो खुशनसीब कौन लोग हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुनिया के सोते हुए अपने सामने सजदे की तौफीक अता फरमाता है और रात के आखिरी हिस्से में इनको बेदार कर देता है। सामीने कराम, खामोश रात, गहरी नींद और दुनिया से बेखबर आंखें, इसी अंधेरे में चंद चिराग जलते हैं, चंद दिल जागते हैं, चंद आंखें नम होती हैं। ये वो लोग नहीं जिनकी नींद टूट जाती है, ये वो हैं जिन्हें अल्लाह खुद जगाता है। तहज्जुद कोई आम नमाज नहीं, ये रब की तरफ से आने वाली ख़ास दावत है। हर दिल इस दावत का अहल नहीं होता, हर आँख को ये शहादत नहीं मिलती। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से खुशनसीब बंदे हैं जिन्हें अल्लाह रात के आखिरी पहर अपने सामने खड़ा करता है, और वो कौन सी निशानियाँ हैं जो बताती हैं कि अल्लाह आपको भी बुलाना चाहता है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मुमकिन है ये चंद लम्हे आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दें। ये 5 निशानियाँ, 5 अलामातें जिनके अंदर महसूस हों तो समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सजदे की तौफीक अता फरमाई। ये अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी है, ये अल्लाह का फजल है। इसने मुझे अपने सामने खड़े होने के लिए बेदार किया, अपने सामने सजदा करने के लिए मुझे उठाया। रात के इस वक्त में जो एक कबूलियत का वक्त है, आइए एक एक को समझते चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर रात के वक्त खड़े होकर नमाज पढ़ने वालों का तज़किरा फरमाते हुए फरमाया कि रात के कुछ हिस्से में अपने रब के हजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए ज़ायद नफल है और मुमकिन है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। रात के हिस्से में नफिल नमाज जो नमाज तहज्जुद है, वो मकाम महमूद तक यानी आला दर्जे पर पहुँचने का एक ज़रिया और सबब है। जो अल्लाह तबारक व तआला की इस तरगीब पर, इस बात पर अमल करेगा कि रात के आखिरी हिस्से में उठ कर के अल्लाह के सामने खड़ा होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। यहाँ एक बहुत ही कीमती बात याद आ गई जो हमारी रूह को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताएं कि तहज्जुद में असल मज़ा क्या है? तो आपने फरमाया, जब सारी दुनिया सो रही होती है और तुम अपने रब के सामने खड़े होकर अपनी हाजतें बयान करते हो, तो इस वक्त फरिश्ते भी तुम्हारे लिए अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं। याद रखिए कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए एक इनाम है जो सिर्फ इन्हीं को दिया जाता है जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाता है। ये वक्त ऐसा है कि जब दुआ और कबूलियत के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आसमान पर, दुनिया पर जलवा अफरोज होता है और आवाज़ लगाता है। कोई पुकारने वाला जिसकी पुकार में सुनूं, कोई हाजतमंद जिसकी हाजत में सुनूं। ज़रा तसव्वुर करें, कायनात का शहंशाह आपका मुंतज़िर है, आप ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदों को नसीब होती है जिन्हें वो रात के आखिरी पहर में जगा देता है। सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों को इसकी तौफीक से नवाजता है? कौन है वो लोग जो इस वक्त बेदार हो जाते हैं? कौन है वो लोग जो इतने खुश नसीब हैं और इतने खुशकिस्मत हैं? बहुत से लोग सोचते हैं, चाहते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ये नमाज नसीब नहीं होती। सिर्फ वो सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन इन्हें इस नमाज के पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। सबसे पहले वो बंदा जो अपने दिल के अंदर इस नमाज तहज्जुद के पढ़ने का पुख्ता इरादा कर लेता है, पक्का इरादा कर लेता है, और जिसका दिल टूटा हुआ हो, जो दुनिया की तकलीफ़ों से, दुनिया की परेशानियों से, दुनिया के हालात से जिसका दिल टूट चुका हो, जो हार चुका हो, जिसे कुछ नज़र न आ रहा हो, सिर्फ इसके सामने इसका रब है। यहाँ मैं आपको एक सच्चा और सबक आमोज़ वाक़या सुनाती चलूँ जो आपके इरादे को कोहे हिमालय से ज़्यादा मजबूत कर देगा। एक अल्लाह
والے کا ذکر ملتا ہے جن سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں رات کو اٹھنا تو چاہتا ہوں مگر میری آنکھ نہیں کھلتی، کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ اے شخص، تم دن میں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ تمہیں رات کو اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ یاد رکھیے، تہجد کی توفیق کوئی الارم کلاک نہیں دیتی، بلکہ یہ اللہ کی وہ محبت ہے جو بندے کو بستر سے کھینچ لاتی ہے۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، وہ سخت سردی میں بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اتنی ٹھنڈ میں آپ کیسی ہمت کرتے ہیں؟ انہوں نے رو کر جواب دیا کہ جب شہنشاہوں کا شہنشاہ پکار رہا ہو کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو پھر ایک سچے عاشق کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ یہ وہی تڑپ ہے جو بندے کو عام سے خاص بنا دیتی ہے۔ جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے، پھر فرشتے اس کے مصلے پر اس کا انتظار کرتے ہیں اور عرش والا اس کی سرگوشیوں کو سنتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ زمین پر ہوتا ہے مگر اس کی پکار آسمانوں کے پردے چیر کر عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے دل میں پختہ ارادہ ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کو مناؤں گا، اللہ کو راضی کروں گا، اور وہی رب ہے، وہی خدا ہے جو میری ان تمام تر تکلیف پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ جس بندے کے دل میں پختہ ارادہ ہوگا اس بات کا کہ میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوں گا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے لیے اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے قبول فرما لیتا ہے اور اس کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ صرف سوچ لینا کافی نہیں بلکہ دل کا پختہ ارادہ کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ نماز مجھے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، دل میں ایک پختہ عزم اور ارادہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کرنا۔ آنکھ تو کھل گئی لیکن اب ہمت نہیں ہو رہی اٹھنے کی، تو اس وقت فوراً اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، اپنے نفس کو دبا کر، اپنی خواہش کو ختم کر کے جو میٹھی نیند ہوتی ہے، اس میٹھی نیند کو دبا کر فوراً اپنے بستروں کو چھوڑ دینا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے نفس کی نہیں مانی، میری مانی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی خواہشات پہ عمل نہیں کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سونے کا لیکن یہ سویا نہیں، میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس بندے کی قسمتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں سے نفرت رکھے گا، اللہ اسے تہجد کی توفیق عطا فرما دے گا۔ گناہ یہ نہیں کہ زنا کر لیا، گناہ بہت سارے ہیں، کسی پہ ظلم کرنا، کسی کا برا چاہنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، فرض نمازوں کا چھوڑ دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، کسی سے جھوٹ بولنا، ایسے بہت سارے گناہ ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، چھوٹوں پر ظلم کرنا، کسی کا حق دبانا، کسی کا مال دبانا، تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں جھوٹ اور فراڈ کرنا، اسکیم کرنا، تو یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ اتنے سخت گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور بندے پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں سے نفرت کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، اپنی زندگی کے روزمرہ کاموں کو دیکھیے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس میرے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میں کسی کی غیبت نہ کروں، نہ کسی کے بارے میں برا سوچوں، کسی کو تکلیف نہ دوں، کسی کی غیبت نہ کروں، کسی کے درمیان لڑائی نہ کراؤں۔ جو جس حالات میں ہے، جیسی زندگی گزار رہا ہے، مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں، مجھے اپنی زندگی، اپنی آخرت، اپنی موت کی فکر ہے اور میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، اور میں اپنے ساتھ اپنے تمام دینی بھائیوں کو، اپنے تمام انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ فکر میرے دل میں ہے تو یہ چیز ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و انعام سے بھی نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ لیکن آدمی جب خالی بیٹھا رہتا ہے تو پھر ادھر ادھر کی برائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اپنے دل میں لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جو طریقہ اسلام کے خلاف ہے
قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو طریقہ ٹھیک ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ گناہوں سے نفرت گناہ یہ نہیں کہ زنا کر لیا یا کسی لڑکی سے بات کر لی، بلکہ بہت سارے گناہ ہیں جو ہم سے روزمرہ قدم بر قدم سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، ورنہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو شخص دنیا سے تعلق توڑ دیتا ہے، جو اپنے دل میں دنیا کی محبت نہیں رکھتا کہ مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، دنیا کے مال سے، دنیا کے حسن و جمال سے، دنیا کی خواہشات سے، دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگ اور بڑے بڑے پارک اور بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر میرے دل میں ذرہ برابر خیال نہیں آتا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں، میرے پاس بھی اتنا دولت مال آ جائے۔ نہیں، میرے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کی دین کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ چیز دل میں آ جائے اور بندے کو دنیا کی کوئی چیز متاثر نہ کرے تو سمجھو اس کے دل میں اب اللہ کی محبت ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے۔ ہاں، مال کا آ جانا، مال کا مل جانا، مال کا جمع کرنا، مال کمانا، حلال رزق کمانا یہ برا نہیں ہے، لیکن اس کی محبت دل میں پیدا کر لینا اور اس کے پھوٹنے پر اور مال کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان ہو جانا، اللہ سے دور ہو جانا، اللہ سے شکوہ شکایتیں لوگوں سے کرتے رہنا، یہ غلط ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہو گئی کہ دنیا ہمیں نہ ملی تو ہم اللہ سے ناراض ہو گئے، ہم اللہ کی شکوہ شکایتیں کرنے لگے، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، تو یہ چیز غلط ہے۔ صحیح ہے کہ آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی خواہشات، دنیا کی چیزیں پیدا نہ ہوں، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے بس وہ ہو رہا ہے، مجھے ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑے، بس مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، دنیا چھوٹ گئی ہے کوئی غم نہیں، کوئی مال مجھے کمانا تھا، میں نے محنت کی لیکن مجھے نہیں ملا، کوئی بات نہیں، اس میں اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی نہیں چل سکتی ہے۔ تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت کو جو شخص اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سجدے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ نشانیاں اور علامتیں ہیں ان بندوں کی جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کتنا بہترین تعلق ہے، کتنا بہترین ایک رشتہ ہے، کتنا بہترین کانٹیکٹ ہے اللہ سے جڑنے کا اور اللہ سے تعلق کو قائم کرنے کا اور اللہ سے اپنے دل لگانے کا جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن سے دل لگاتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے قریبی بنا لیتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قریبی بنا لیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، قرآن کو ایک تو سنہری طور پر پڑھنا، ایک قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر غور فکر کر کے اس آیت میں میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا اور مجھے کیا کرنا ہے، یہ جو قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ ہے ہماری زندگی کو بدلنے والا طریقہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ترقی عطا فرما دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی اور کچھ باتیں رکھی کہ جو اللہ کے خاص بندوں کی علامتیں ہیں، جو اللہ کے خاص بندوں کی نشانیاں ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو غیبت نہ کرنا، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ دہی نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، کسی پر ظلم اور تکلیف نہیں پہنچانا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سجدے کے لیے قبول فرما لے گا۔
رات میں اٹھنا آسان کر دے گا، تہجد کے لیے بیدار ہونا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ محترم ناظرین، آخر میں بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جنہیں تو خود رات کا آخری پہر جگاتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری آنکھوں کو آنسوؤں کی لذت عطا فرما، ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم، ہماری چھپی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں، اگر آپ کے دل میں اللہ کی طرف لوٹنے کا جذبہ جاگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے، شاید کسی کی زندگی میں یہ بات ہدایت کا سبب بن جائے، اور کامنٹ میں اپنی رائے، احساسات یا دعاؤں کی درخواست ضرور لکھیے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا گو بن سکے۔ ناظرین، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔